लाख लड़कियां मुस्तरिद हों तो वैसी कोई एक मिलेगी। कैसी? 14वीं के चांद की पहली किरण सी, अब्रे नेसा के पहले शफाफ कतरे की सी, 14वीं की रात में चुपके से चटक जाने वाले बहार के पहले गुंचे की सी, मुअत्तर, पाकीज़ा। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी सोचों में खो गए। फिर इस मुंजमद माहौल को फहद की सोच में डूबी भोजल आवाज ने चीरा। यार आलम, मैंने देखी है ऐसी लड़की, बिल्कुल ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो अदब में खुशामदीद। आज जो नावल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो चले तो जान से गुजर गए। इसकी राइटर हैं माहा मलिक। तो चलिए ये खूबसूरत नावल मिलके पढ़ते हैं। कमरे में एसी की कूलिंग के साथ साथ सिगरेट की नाखुशगवार बू फैली हुई थी। मुकर्रम अली ने पर्दा हटाया तो शीशे की दीवार से सूरज की चमकीली किरणें छन करती अंदर चली आईं और चंद लम्हों कबल वाला अंधेरा माहौल यकायक जगमगा उठा। मुकर्रम अली ने पलटकर कमरे का जायजा लिया। कारपेट पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सिगरेटों के टोटे, खाली पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, इनके खोलने की कीज, गंदी प्लेटें और जाने क्या क्या अलबला सामान बिखरा हुआ था। हर कोने में कुशन औंधे पड़े थे। एक तकिया फटा हुआ था और इसकी नर्म रुई कबूतर के परों की तरह पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। बेडशीट आधी बेड पर, आधी कारपेट पर थी और वो हाथ पांव फैलाए उल्टा लेटा बेखबर सो रहा था। छोटे शाह साहब, मुकर्रम अली ने बेहद मुअद्दबाना अंदाज में से पुकारा। आपने 12 बजे जगाने को कहा था। वो कुराहा और सीधा होकर फिर बेसुध हो गया। छोटे शाह साहब, क्या है बाबा? वो बेजारी से गोया हुआ। 12 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। होने दो, वो गनूदगी में बोला। तुम्हारा क्या लेते हैं? आपको कहीं जाना था। मुझे? इसने बामुश्किल सूजी हुई आंखें खोली और सोए हुए दिमाग को बेदार करने की कोशिश की। मुझे कहाँ जाना था? हाँ, याद आया। चाय लाए हो? हाजिर है जनाब। मुकर्रम अली ने फुर्ती से ट्रॉली घसीट कर बेड के नज़दीक की। टी कोजी हटाकर प्याली में गरम गरम चाय डाली। दूध अंडेला और चम्मच हिलाने लगा। चाय शाह साहब। वो उठकर बैठ गया, आंखें झपका झपका कर नींद भगाने की कोशिश करते हुए इसके हाथ से कप ले लिया। मेरा कोई अच्छा सा शलवार सूट निकाल दो, कोई सफ़ेद निकाल लो, कलफ वाला। जी साहब, और कोई हुक्म? कोई फ़ोन तो नहीं आया? सोई सोई आवाज़ में इसने पूछा। नहीं शाह जी, वो सब कुत्ते कब गए? प्याली हाली करके एक मुकर्रम अली की जानिब बढ़ाई। जी साईं, 10 बजे तक सब चले गए थे। नाश्ता करवा दिया था? जी साईं, बिल्कुल। ठीक। वो उठ खड़ा हुआ। ये सब गंद उठवाओ यहाँ से। बुलाओ हैरा को, मैं नहाने जा रहा हूँ। उम्मीद से कहो नाश्ता तैयार रखे। जी बेहतर। वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। वही आ गया मेरा सोना राजा। लश्कर ने इसे देखकर सीटी बजाई। लैंड क्रूजर का दरवाज़ा शान से बंद करके इसने इन सब की जानिब कदम बढ़ाए। हम तो समझे थे तुमने इरादा बदल दिया। बंदे की जुबान खरी ना हो तो फिर क्या रह जाता है इसके पास? इसने मूंछों को बल देते हुए कहा। अपने ऊंचे लंबे कदम के साथ जमीन पर शान और मजबूती से कदम जमाए, मूंछों को बल देते हुए वो किसी रियासत का बिगड़ा शहजादा नजर आता था। सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज पर मैरून शाल बाजू के गिर्द लपेट कर पीछे डाल रखी थी। गिरेबान और आस्तीनों के काफ पर सोने के लिंक्स चमक रहे थे और हमदार पलकों वाली आंखें दौलत, जवानी और वजाहत के नशे से महमूर हो रही थीं। फिर चलें? फाहद ने घड़ी देखी। 1:30 तो यहीं बज गया है। आधे घंटे का रास्ता है। अपने शहजादे की लैंड क्रूजर फ्राटे भरेगी ना? लश्कर हंसा। रास्ते की क्या फिक्र? खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? इसने तीनों को बारी बारी देखा। मछली जो शिकार करेंगे और पानी जो दरिया में बह रहा था।
لشکر نے کہکا لگایا۔ اور مزید جو اپنے عالم شاہ صاحب کی خواہش ہو، آصف نے ٹکڑا لگایا۔ بغیر تو اس نے ہنس کر بٹوا نکالا، نیلا نوٹ نکال کر فہد کو تھمایا۔ لینا راستے میں سے کچھ، ورنہ سب سے پہلے تمہارے دوزخ ہی چیخنا شروع کرتے ہیں۔ خدا تجھے خوش رکھے، جیتا رہ میرا یار۔ وہ ان سب کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تو آ کیسے گیا یار؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں، کل حامی نہیں بھری تھی؟ اس نے تیوری پر بل ڈالے۔ پھر بھی لگتا تھا بڑے بے دلی سے کہہ رہا تھا۔ بے دلی سے ہی کہا تھا، مجھے یہ معمولی مچھلیوں کا شکار کا شوق نہیں ہے۔ ایک بنسی پانی میں ڈال کر بیٹھ جاؤ احمقوں کی طرح، انتظار کرنے۔ بندے کے ہاتھ میں بندوق ہو، کاندھے پہ کارتوس کی پیٹی ہو تو وہ بھلا بھی لگے، شکار کا لفظ بھی اچھا لگے کانوں کو۔ یہ مچھلیوں کا شکار تو صرف عورتوں کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ ابے عورتوں میں اتنا صبر کہاں میرے شہزادے؟ لشکر نے حسب عادت بلند آہنگ کہکا لگایا۔ وہ تو منٹ میں بسی چھوڑ چھاڑ ہاتھ جاڑے ہوئے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ کانٹا ڈال کر مچھلی کا انتظار کرنا تو ہم مردوں کا ہی دل گردہ ہے۔ بات چونکہ مانی حیث تھی اس لیے اس پر ایک کہکہا بلند ہوا۔ تم مردوں کا، اس نے زور دے کر کہا، مجھے ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہاں شہزادے، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری، تو بڑا آدمی ہے، اپنے نصیب ایسے کھرے کہاں۔ تیرا تو پورا وجود ہی ایک دل فریب خوشنما کانٹا ہے۔ مچھلی کی نظر پڑی اور پھنسی ہی پھنسی۔ وہ ہولے سے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ یار عالم، یار سچ سچ بتا، کتنے شکار کر چکا ہے آج تک؟ آصف نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ہوں گی کوئی 100-150 کے قریب، لشکر نے لقمہ دیا۔ کمینے، وہ بڑبڑایا، بدنام کرتا ہے مجھے؟ پھر سچ بول۔ بس 10-15 سے زیادہ نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ بس 10-15؟ خدا کی پناہ! آصف نے آنکھیں پھیلا کر دہشت سے مر جانے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کاندھے اچکائے۔ بقول فہد کہ میرا تو پورا وجود ہی ایک پرفریب کانٹا ہے، ایسے میں 10-15 بھی کم ہیں۔ یہ بھی تو تھوڑا بہت بھاگ گئی نظر کو، ورنہ عالم شاہ کے ساتھ وقت گزارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنی ذات کا بے پناہ غرور ہنکورے لے رہا تھا۔ وہ تو ہے، لشکر نے مکھن لگایا، ہمارا شہزادہ اتنا تو نواز ہی دیتا ہوگا ان سب کو کہ ان کو سودا مہنگا نہ پڑے۔ وہ غرور سے مسکراتا رہا۔ پر ایک بات کھٹکتی ہے۔ آصف نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ دل کی بستی سونی ہے شہزادے کی؟ ہاں ہاں، وہ ہنسا، اس بستی کو بسانے والی بڑی مشکلوں سے ٹکرائے گی۔ وہ کیوں؟ تینوں ایک ساتھ بولے تھے۔ وہ اس لیے کہ پہلے 1,00,000 لڑکیاں مسترد ہوئیں تو ویسی کوئی ایک ملے گی۔ کیسی؟ 14ویں کے چاند کی پہلی کرن سی، ابر نیساں کے پہلے شفاف قطرے کی سی، 14ویں کے رات میں چپکے سے چٹک جانے والے بہار کے پہلے غنچے کی سی، معطر، پاکیزہ۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی، سب اپنی اپنی سوچوں میں کھو گئے۔ پھر اس خاموش منجمد ماحول کو فہد کی سوچ میں ڈوبی بوجھل آواز نے چیرا۔ یار عالم، میں نے دیکھی ہے ایسی لڑکی، بالکل ایسی۔ آپا، یہ چادر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے سفید کڑھائی کی ہوئی چادر بہن کے سامنے پھیلا دی۔ چلو شکر ہے، خدا خدا کر کے مکمل تو ہوئی۔ محجبین نے سلائی مشین روک کر چادر کو باغور دیکھا۔ بڑی صفائی سے بنی ہے۔ جی تو محنت بھی تو کتنی کی ہے میں نے، اس نے فخر سے کہا۔ اب ذرا اوڑھ کر تو دکھائیں کیسی لگتی ہے۔ اس نے محجبین پر چادر ڈال کر دیکھ لی۔ زوفی کیا کرتی ہو؟ اماں دیکھ لیں گی، کیا سوچیں گی بلا؟ اس نے چادر اتار کر زوفشاں کو گھورا۔ کیا سوچیں گی؟ میں آپ کی بہن ہوں زوفشاں، عاصم بھائی نہیں، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ محجبین کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ سلائی مشین پر جھک گئیں۔ لڑکیوں، کچھ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے یا نہیں؟ اماں ادھر ہی آ رہی تھیں۔ زوفشاں جھٹ پٹ چادر اتار کر طے کرنے لگیں۔ کیا پکے گا اماں؟ اس نے چادر طے کر تخت کے کونے میں رکھی۔ بھنڈی لی تھی صبح، پکا لو، اچھی مسالے والی، تھوڑی دال پکا لو مونگ کی، پودینے اور زیرے کی چٹنی بنا لو۔ اماں دوپہر کا آلو گوشت بھی رکھا ہے، محجبین نے دھاگا توڑتے ہوئے کہا۔
بلا وجہ اتنا ذہیرہ ہو جائے گا؟ 2 دن باسی سالن ملے گا کھانے کو۔ ارے تمہاری پھپھی آ رہی ہیں، کہلوایا تھا انہوں نے۔ اب کیا دوپہر کا آلو گوشت رکھ دوں صرف؟ پھپھی آئیں گی آج؟ زوفی شاہ کا دل چوری سے دھڑکا۔ کس کے ساتھ؟ آذر ہی لائے گا، انہوں نے خیال پیش کیا۔ اللہ جانے۔ آذر؟ زوفی شاہ کے لب مسکرا اٹھے۔ چلو لڑکیوں اب اٹھ بھی جاؤ، آتی ہوں گی وہ، اماں نے پھر کہا۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے کی سمت چل دی۔ مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ بھنڈیاں بھی کاٹنے لگی۔ زوفی میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں مہجبین بھی چلی آئی۔ جی آپ کی قمیض مکمل ہو گئی؟ ہاں ترپائی رہتی ہے، وہ تم سے کرواؤں گی۔ جناب اتنے فالتو نہیں ہوں میں، مجھے ابھی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے اپنی۔ ہاں تو کل کر دینا، مجھے جلدی نہیں، وہ ہنسی۔ یہ آپ کی ہر قمیض کی ترپائی کرنا مجھ پر فرض ہے کیا؟ وہ جھنجھلائی۔ تم سمجھو تو بڑی بہن کا کام آسان کرنا فرض ہی بنتا ہے تمہارا، مہجبین مسکرائی۔ اللہ کرے جلدی سے شادی ہو جائے آپ کی، جان چھوٹے میری ان ترپائیوں سے۔ فکر نہ کرو، جاتے ہی تمہیں بلواؤں گی۔ آپا، اسے ہنسی آ گئی۔ روٹی پکا کر مہجبین باہر چلی آئی۔ وہ بیسن پر ہاتھ دھو رہی تھی جب آداب کی شریر آواز نے اسے چونکا دیا۔ دونوں بازو دروازے کے بائیں دائیں پھیلائے وہ مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم آداب، وہ ہنسی۔ جیتے رہیں۔ کیسی ہو؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوں۔ دعا کرو اللہ کا فضل ہم پر بھی جلدی ہو۔ وہ اندر آ گیا۔ باہر جاؤ نا، وہ گھبرائی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاش کہ تم بڑی نہ ہوئی ہوتی، اس نے سر داغ بری۔ چھوٹی تھی تو کم از کم تمہارے ساتھ بیٹھنے کی تو اجازت تھی۔ تم باہر چل کے بیٹھو، میں ابھی وہیں آتی ہوں، اس نے سمجھایا۔ مجھے چائے چاہیے۔ اچھا لاتی ہوں۔ لاتی ہوں نہیں، یہیں بناؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ آذر، کتنا اچھا لگتا ہے نا میرا نام تمہارے لبوں سے۔ آذر پلیز، ابا آ گئے تو بہت برا لگے گا۔ اوکے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ خلاف توقع مان گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے لے کر باہر نکل آئی۔ آنگن میں آذر اور مہجبین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھوپھی اور اماں کہاں ہیں؟ چھوٹے کمرے میں ہیں، ابا کے پاس، مہجبین ہنسی۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ متجسس سی ہوئی۔ حاصل الحاص، آذر اطمینان سے بولا۔ امی تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی۔ ہائے سچ؟ پوچھ لی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، کتنا مزہ آئے گا نا، آذر نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ پتہ چلے گا محترمہ کو جب اکیلی پورے گھر کا کام کرو گی۔ میں کام سے نہیں گھبراتی۔ پھر کس سے گھبراتی ہو؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مہجبین نے کھنکار کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ زوفی شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈانٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے پینے لگا۔ کل یونیورسٹی آؤ گی نا؟ چائے پی کر اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، اس نے کاندھے اچکائے۔ زوفی، اماں باہر آ رہی تھی۔ بیٹا کھانا نہیں پکا اب تک؟ کھانا تو تیار ہے اماں، بس تو لگاؤ دسترخوان، انتظار کس بات کا ہے؟ اماں، وہ جوش سے ان کے نزدیک پہنچی۔ اماں، تاریخ ہوگی طے؟ اماں نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس دی۔ ہاں ہو گئی، تجھے بڑا شوق ہے۔ کون سی تاریخ اماں؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ اماں مڑ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ سب سمجھتا ہوں میں تمہیں کس بات کی جلدی ہے۔ پیچھے کھڑے آذر نے سرگوشی کی۔ کس بات کی بلا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ مہجبین باجی اور آسم بائی نپٹیں گے تو اپنی باری آئے گی نا۔ شی، پٹواؤ گے کیا؟ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ٹکرا گیا۔ تم؟ وہ اچانک رکی۔ ذرا ساتھ چلو میرے۔ کہاں؟ وہ ہنک بنی۔ جہاں بھی میں کہوں گا، بگا کر نہیں لے جاؤں گا محترمہ کو۔ وہ اس کے انداز پر چڑ سا گیا۔ آذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اسے ایسی باتیں پسند نہیں تھیں، بالکل بھی نہیں تھیں۔ وہ لاکھ اس کا کزن تھا، اس کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے والوں میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ اس کے ساتھ اسے آتا جاتا دیکھنے والے محض ایک لڑکے کے ہمراہ جاتا دیکھنے اور اسے اپنے کردار کی چمکیلی سفید چادر پر بدگمانی کی ایک معمولی سی چھینٹ بھی گوارا نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بائک کی چابی انگلیوں میں جھلاتا غور سے اس کے چہرہ دیکھنے لگا۔ سوری آذر، وہ سر جھکا کر بولی، میرا پیریڈ ہے۔ اجالا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، رنج تھا۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ گھر آ کر بھی چپ چپ رہی۔ وہ دوپہر کو سونے کی بجائے بیٹھک میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی، لیکن دماغ وہیں الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنے رویے سے پیدا ہونے والے آذر کے جذبات کا احساس تھا، لیکن پشیمانی یا پچھتاوا نہ تھا۔
یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے قبل اسے علم تھا کہ آذر بھی وہیں پڑھتا ہے، لیکن اس نے اس وقت اپنی حدود کا تعین کیا تھا۔ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چلو کزن، آذر نے اس کا فارم جمع کروا کر خوش خوش کہا تھا، اب رہا کرے گی ملاقات، ورنہ جس قدر تم اپنے بابا سے ڈرتی ہو۔ نہیں آذر، اس نے قطعی لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں ابا سے ڈر کر اپنے اوپر پابندیاں بٹھاتی ہوں۔ نہیں، بلکہ ابا نے تو مجھے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، کوئی معمولی سا نصیحت برا جملہ بھی نہیں۔ انہیں از حد علم ہے کہ ان کی بیٹی کیا ہے، انہیں مان ہے خود پر اور مجھ پر بھی، اور میں اس مان کو، اس بھروسے کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے کہے بغیر ہی میں نے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچا ہے جس میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اور ہاں، یونیورسٹی میں صرف اور صرف پڑھنے جاؤں گی، وہاں مجھ سے کسی قسم کی پذیرائی کی کوئی توقع مت رکھنا۔ سوری اجالا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے علم ہے تمہارے بارے میں، تمہاری سوچوں اور تصورات کے بارے میں۔ میں خود نہیں چاہوں گا کہ کسی ایک زبان سے بھی تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نکلے، ہاں وہ میرے ہی حوالے سے کیوں نہ ہو۔ جانے اس نے اپنی وہ بات کیوں بلا دی تھی۔ زوفی نے پین بے دلی سے پھینک دیا اور انگلیاں چٹھانے لگی۔ آذر کی ناراضگی کا احساس اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا مان پڑتا چہرہ، غصہ اور رنج سے بھرا لہجہ بار بار اس کے ذہن میں دار آیا۔ اجالا، کس طرح سے کہا تھا اس نے، رنج سے، تعصب سے، جیسے ٹوٹ سا گیا ہو، بکھر گیا ہو۔ کیوں؟ کیا کیا میں نے ایسا؟ پھر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اپنے انکار کے انداز پر افسوس ہوا۔ وہ اسے رسانیت سے بھی سمجھا سکتی تھی، اسے اس کا کیا ہے اس کے الفاظ میں یاد دلا سکتی تھی، لیکن اس نے تو اس طرح منع کیا جیسے وہ آذر نہ ہو، کوئی عام سا لڑکا ہو جسے وہ جانتی ہی نہ ہو۔ دل کی بے چینی حد سے گزر گئی تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ اماں، باہر آ کر اس نے تخت پر لیٹی اماں کو پکارا۔ کہو۔ اماں، میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس نے بگڑے بگڑے لہجے کے ساتھ کہا۔ ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا؟ پھر کہاں لگے گا بیٹی؟ اماں چلیں ذرا پھوپھی کے ہاں چلتے ہیں، اس نے منت کی۔ بس تھوڑی دیر کو اماں، کل ہی تو آئی تھی تمہاری پھوپھی، آج ہم چل دیں ان کے ہاں، کچھ دن ٹھہر کے چلیں گے۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، جب دل چاہے تب نہ جاؤ اور بے دلی سے چل دو۔ میرا دل تو آج کہیں باہر نکلنے کا چاہ رہا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ دن بعد۔ کیا ضروری ہے کہ میرا دل چاہے؟ آدھا دن تو تم یونیورسٹی میں گزار کر آتی ہو، پھر بھی باہر نکلنے کو دل کرتا ہے تمہارا۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہاں کیا میں تفریح کے لیے جاتی ہوں؟ وہ چڑ گئی۔ پڑھنے جاتی ہوں، آپ پڑھائی کا دل کا بہلاوا سمجھتی ہیں؟ ارے جان کا وبال ہوتی ہے، اماں ہنستی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، بڑی محبت جاگ رہی ہے پھوپھی کی۔ او تھینک یو اماں، وہ خوش ہو گئی۔ جلدی جلدی اس نے اپنا سوٹ استری کیا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور اماں کے پاس آ گئی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے تیار تھیں۔ چلیں اماں؟ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ چلو، میں نے کیا کرنا ہے مزید؟ وہ کھڑی ہو کر چادر اوڑھنے لگیں۔ وہ لوگ پہنچے تو شام کے سائے دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ پھوپھی جان عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اور سامنے دری ٹوکری میں رکھی ہوئی پالک صاف کر رہی تھیں۔ آداب پھوپھی، وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لپٹی۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اکیلی ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ نہیں، عاصم تو ابھی گیا ہے کہیں۔ ہاں، حاضر ہے شاید اوپر کے کمرے میں، وہ پڑھ رہا ہوگا کچھ۔ چائے پی لی آپ نے؟ وہ بھی پالک صاف کروانے لگی۔ کہاں بیٹی، اب اس عمر میں مجھ سے نہیں گھسا جاتا باورچی خانے میں منٹ منٹ پر۔ میں تو بس رات کا کھانا پکانے ہی گھسوں گی۔ عاصم اور آذر خود ہی بنا لیتے ہیں تو میں بھی پی لیتی ہوں۔ چلیں پھر آپ اور اماں باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جاڑتی باورچی خانے کی سمت چل دی تاکہ جلدی جلدی چائے بنائے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر آذر کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا تو اسے جلانے کے لیے کوئی فی الفور گھر سے نکل جائے گا اور پھر اس وقت تک نہ لوٹے گا جب تک کہ وہ واپس نہ چلی جائے۔ اسے آذر کے مزاج کے تمام پہلوؤں کا علم تھا۔ پھوپھی اور اماں کو چائے دے کر وہ ٹرے میں رکھا آذر کا کپ انگلی سے گھمانے لگی۔ پھوپھی، آذر کو چائے دینی ہے۔ ہاں بیٹی دے آؤ، اس نے ابھی کہاں پی ہوگی شام کی چائے۔ زوفی نے ٹرے اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آذر کو منانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ چھت کی مغربی سائڈ پر واقع واحد کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن پردے کی وجہ سے اندر کا منظر نگاہوں سے اوجھل تھا۔ زوفی نے چوری چوری ذرا سا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔
کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے چہرہ چھت کی جانب کیے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر رکھی کھلی کتاب کے ورق کھڑکی سے اندر آتی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ پین اس کی انگلیوں کے درمیان اس طرح جول رہا تھا جیسے کسی بھی وقت نیچے زمین پر گر جائے گا۔ زوفی شاہ آہستہ آہستہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ بڑی آہستگی سے ٹرے میز پر آ کر اس نے آذر کی بند پلکوں پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اجالا، وہ فوراً بے اختیار بولا۔ اس نے ہاتھ ہٹا دیے اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا ہماری آمد کا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے کیا پتا، وہ بے روحی سے بولا۔ پھر نام کیوں لیا تھا میرا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ یوں ہی بے ارادہ وہ اپنی کھلی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ وہ شوخی سے بولی۔ ہاں، تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، وہ صفحے پلٹتے ہوئے بولا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ کس قدر بے مروت اور بے احساس ہو، دوسروں کے نازک جذبوں کا بے دردی سے قدموں تلے رونتی ہوئی کس شان سے آگے بڑھ جاتی ہو۔ آذر، وہ بجھ گئی۔ اتنے بدگمان ہو مجھ سے؟ بس اتنا ہی جانتے ہو مجھے؟ جاننے لگا ہوں۔ تم خود صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے کے بارے میں اندازہ قائم کرتے وقت محتاط رہا کرو۔ اسے اپنے بارے میں کہے گئے اس کے ریمارکس غصہ دلا گئے۔ تم آسانی سے ناراض تو ہوگے، لیکن کیا ناراض ہونے سے قبل تم نے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ صحیح کون تھا اور غلط کون؟ کیا غلطی کی تھی میں نے؟ وہ بھی بڑک اٹھا۔ سرے راہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جا رہا تھا کیا؟ یا چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ لڑکی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے؟ اہر تم اپنی ذات کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں ہو؟ کیا تم دنیا کی واحد لڑکی ہو؟ آذر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے زوفی شاہ سے اس قدر سخت الفاظ میں اور اتنے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ اسے شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ کیوں رونے لگیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ شاید اس لیے کہ میرے الفاظ سے تمہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہو، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا اجالا کہ تمہیں احساس ہو کہ جنہیں چاہا جاتا ہے اور جن سے چاہت کا اقرار سنا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں ہی جب توہین کے احساس کا تحفہ ملتا ہے نا، تو اس تحفہ کو خاموشی سے قبول کر لینا بڑا مشکل امر ہے۔ صبح جو کچھ تم نے کیا، تم تصور نہیں کر سکتی کہ مجھے کس قدر حد تک محسوس ہوئی۔ محبت کرنے والوں کو بڑا مان ہوتا ہے ایک دوسرے کی ذات پر، بڑا حق سمجھتے ہیں اور اپنا، اور جب یہ مان بھروسہ اچانک ہی جھوٹا لگنے لگے تو پھر دنیا کی ہر شے سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ آذر، اسے احساس ہوا کہ وہ بے حد بکھرا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ بے وجہ الفاظ ضائع مت کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم حد سے زیادہ خفا ہو۔ کیا بے وجہ ہوں؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ معاف نہیں کرو گے؟ اسے پھر رونا آ گیا۔ پتہ نہیں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دیکھو آذر، تم جانتے ہو میں گھر سے باہر نکل کر اپنی ذات کے بارے میں کس قدر محتاط ہو جاتی ہوں، اتنی کہ دوسروں کی ذات کو خود انہی کی نظروں میں گرا دیتی ہوں۔ آذر پلیز میری بات تو سن لو، اس نے منت کی۔ کیا سن لوں؟ کیا میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ میں سب جانتا ہوں، تمہاری ہر طرح کی سوچ سے واقف ہوں، اور صبح میں تمہیں صرف اپنی بائک تک لے جا رہا تھا جو میں باہر کھڑی کر کے آیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھک کر میز کا نچلا خانہ کھولا اور وہاں سے ایک بڑا سا باکس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اجالا نے آنسو پوچھ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں تو صرف تمہیں ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہتا تھا، وہ سر جھکا کر افسردگی سے بولا۔ آج تمہاری سالگرہ ہے نا، اور تمہیں پھول پسند ہیں، اس لیے۔ زوفی شاہ سے ندامت اور تعصب کے گہرے احساس تلے دب کر کچھ بولنا ممکن ہی نہ رہا۔ وہ خود بھی اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے چند لمحات آ کر چپ چاپ گزر گئے۔ آذر، پھر اس نے آہستگی سے کہا، اب تک ناراض ہو؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اجالا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ پلیز معاف کر دو، زوفی شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے تو وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا، پھر ہولے سے ہنس دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بولو نا، کرتے ہو معاف؟
ہاں بابا اب کھولو انہیں، اس نے خود ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیے۔ دیکھو میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، آنسو پوچھتے ہوئے اس نے مسکرا کر بتایا۔ لائی ہو نہیں لائی تھیں، وہ مسکرایا۔ عقل مند لڑکی، چائے کب کی ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ڈانٹا۔ نیچے گئیں تو امی اور ممانی پھر نہیں آنے دیں گی۔ آذر، وہ بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا غصہ بڑا خطرناک ہے۔ جلدی اتر جاتا ہے اس لیے؟ وہ ہنسا۔ کوئی اور ہوتا نا 10 دن بات نہ کرنے والا تھا، پھر قدر آتی تمہیں میری۔ سچ بڑے اجنبی لگتے ہو۔ اجنبی تو مجھے تم لگی تھی صبح۔ دل چاہا تھا کہ ایک جامپڑ رسید کروں اس بوتھے پر اور لاہولا پڑھ کر واپس پلٹ جاؤں۔ تو کر دیتے، وہ مسکرائی، لیکن ایک بات سن لو، آئندہ بھی اگر اس طرح کہیں لے جانے کی کوشش کرے گے تو میرا جواب یہی ہوگا۔ آئندہ میرے ابا جی کی توبہ جو یہ غلطی سے کوئی آفر تمہیں کرے۔ کتنے پیارے پھول ہیں، اس نے پیار سے پھولوں پر ہاتھ پھیرا۔ کاش یہ بات تم نے صبح کہی ہوتی، میرا دن بھر بھی برباد نہ ہوتا۔ ایمان سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اب تو۔ صبح سے حالت فاقہ میں ہوں۔ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناشتہ تم کو وش کرنے کی جلدی اور خوشی میں نہیں کر سکا تھا، پھر تم نے اتنی اچھی خوراک دی کہ دوپہر کا کھانا اسی چکر میں گول کر دیا۔ اب تک تو غم و غصہ نے بھوک کا احساس ہونے ہی نہیں دیا تھا، اب غصہ اترا ہے تو نکاحت طاری ہو رہی ہے۔ میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ یار، یقین کرو کچھ زیادہ بری نہیں لگ رہی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو بالکل نہیں لگوں گی، وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پوائنٹ سے اتر کر اس نے سانس درست کیا، سفید چادر سر پر اچھی طرح جمائی اور آگے بڑھ گئی۔ نسان سنی کے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ اس طرح ابھرا تھا جیسے صبح دھند چھٹنے پر کسی جھیل میں کھلا کنول اچانک نمایاں ہو جائے۔ کنول کے رخساروں پر شفاف شبنم چمک رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے عالم شاہ نے نیم باز نظروں سے مرر کو تا دیر گھورا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اس کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت میں آئی تھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ جو اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، پہلے چونکی، پھر حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ لائٹ گرین کلر کی نسان سنی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ شخص نہ تو دیوانہ لگتا تھا اور نہ ہی چھچھورا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ بڑی سنجیدگی سے اپنی کہی ہوئی بات کے جواب کے منتظر تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے قدرے بدمزاجی سے پوچھا۔ میں نے کہا ہے گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ واہ کیا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، کیا شان بے نیازی تھی، جیسے وہ مری جا رہی تھی کہ کوئی گاڑی مدد غیبی کی مانند نازل ہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ شکریہ، اس نے بے حد چبا کر محض ایک لفظ اس کے منہ پر زور سے مارا اور آگے بڑھ گئی۔ سنو، وہ پھر سر پر موجود تھا۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے آپ جیسے بگڑے رئیس زادوں سے نپٹنے کی خوب عادت ہے۔ وہ رک گئی اور زور سے بولی، یہاں سے رفو چکر ہوتے ہوئے نظر آئیں ورنہ پورا محلہ آپ کی بے عزتی کا تماشا دیکھے گا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ایسی گلی میں مڑ گئی جہاں سید عالم شاہ کی کار کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے دانت اس زور سے بینچے کہ کن پٹی کی رگیں پھول گئیں۔ گاڑی اس تیزی سے آگے بڑھائی کہ فضا دیر تک ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے گونجتی رہی۔ گھر میں تیزی سے داخل ہو کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا، پھر بند دروازے سے ٹیک لگا کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر حلق میں آ پھنسے گا۔ ویسے تو اس نے بہادر اور نڈر بننے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی وحشت زدہ ہو گئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زوفی، مہجبین کسی کام سے باہر آئی تھی، اسے یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں آپا، اس نے چادر کے پلو سے چہرے کا پسینہ خشک کیا، بس ذرا گرمی سے چکر آ گیا تھا۔ دیکھو تو ذرا کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے۔ مہجبین نے غور سے اسے دیکھا۔ چلو اندر چل کر لیٹو، میں گلوکوز بنا کر دیتی ہوں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی، پیر سینڈلوں کی قید سے آزاد کیے بغیر ہی بستر پر رکھ لیے۔ مہجبین نے آ کر اس کی سینڈلیں اتاریں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ لو اٹھو پی لو یہ، اس نے گلوکوز کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ زوفی شاہ نے اٹھ کر سارا گلوکوز پیا اور پھر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اب تو ٹھیک ہونا، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپا، وہ مسکرائی۔ پریشان نہ ہو، گرمی سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔
اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا پکایا ہے آج؟ پلاؤ پکایا ہے، لے آؤں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں سوؤں گی ذرا دیر، پھر اٹھ کر کھاؤں گی۔ اماں کہاں ہیں؟ مارکیٹ تک گئی ہیں، اب تو آتی ہی ہوں گی۔ مہجبین دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ پھر لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے چھت پر گھومتے پنکھے کو گورا۔ دھونس تو ایسے جما رہا تھا جیسے میں نے کبھی اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھ دیے ہوں۔ شکل سے اچھا خاصا ڈھنگ کا بندہ لگ رہا تھا، اور حرکتیں ایسی۔ تا دیر وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ اس کو نیند آ گئی۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو کافی فریش ہو چکی تھی۔ دوپہر والے واقعے کا خوف بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ ہوگا یوں ہی کوئی گنڈا، چائے پیتے ہوئے اس نے سوچ کر بے فکری سے کاندھے چکا دیے تھے۔ ایک لڑکی اکیلی جاتی نظر آ گئی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا ذرا گنڈا گردی کر لیتے ہیں۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا اٹھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ آذر اچانک اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ارے، وہ چونک اٹھی تھی، تم کب آئے؟ بس ابھی، جب تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے جناب کو۔ وہ ہنسی۔ اطلاع عرض ہے کہ میں ہرگز تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اور جس کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر بتا دوں تو تپ کر رہ جاؤ گے۔ پھر رہنے ہی دو، میرا موڈ بہت ہی اچھا ہے اور میں بالکل تپنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے التجا کی۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بھی مان گئی۔ یہ بتاؤ کہ موڈ کیوں اچھا ہے؟ ارے واہ، ایسے ہی بتا دو بنا کسی رشوت کے؟ وہ ہنسا۔ میں کیوں رشوت دینے لگی تمہیں؟ موڈ تمہارا اچھا ہے یا میرا؟ بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو پھڑک اٹھو گی، اس نے للچایا۔ نہ بابا، مجھے نہیں پھڑکنا، اس نے منہ بنایا۔ اچھا، نہ صحیح، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے خبر بڑی اہم ہے، توپ کا گولا۔ چلو بتاؤ، کیا رشوت لوگے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں ہار مان گئی۔ بس آ گئی نا لائن پر، اس نے کہکا لگایا۔ حاضر، اچھا بابا، بتاتا ہوں۔ چلو ایسا کرو، کوئی مزیدار سی چیز کھلانے کا وعدہ کرو۔ اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی؟ وہ ایک دم سے بولی۔ نہیں بھائی، ابھی مرنا نہیں ہے، بازار سے منگوا کر کھلانا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ زوفی شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ گھورو مت، میرا دل ویسے ہی بہت کمزور ہے، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ اب بتاؤ بھی آذر، اس کا صبر جواب دے گیا۔ جو کہو گے کھلا دوں گی، پرامس؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چیخی۔ تو سنو، کان ادھر لاؤ، بات راز کی ہے، وہ پراسرار بنا۔ ایسے ہی بتا دو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے ستانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ زوفی شاہ نے دانت پیس کر اس کی شریر مسکراہٹ کو دیکھا اور کان اس کی جانب کیا۔ فرمائیے، لیکن ذرا جلدی۔ وہ اس کے کان میں کھنکارا، پھر آہستگی سے بولا۔ امی آج ممانی سے تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں میرے لیے۔ زوفی شاہ کا صرف کان ہی نہیں پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بے یقینی سے اس نے آذر کی سمت دیکھا۔ کیا کہا؟ پھر سنو گی؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں بھائی، بات ہی ایسی ہے۔ دیکھو پلیز، تنگ مت کرو، اس نے التجا کی۔ بتاؤ نا پوری بات۔ کون سی بات؟ مہجبین آذر کے لیے چائے لائی تھی۔ متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ پاپا دیکھے نا، کتنا بدتمیز ہے یہ۔ وہ رہانسی ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ مہجبین نے اس کا کان پکڑا۔ ارے مہجبین باجی، یہ جانبداری اور اقربا پروری کا عظیم الشان مظاہرہ بند کریں، بتاتا ہوں میں۔ مہجبین اس کا کان چھوڑ کر زوفی شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی صبح ابا جان کو بتا رہی تھی کہ آج شام وہ آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہیں، زوفی کا رشتہ میرے لیے مانگنے کے لیے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی سے پہلے پہنچ کر سرپرائز دے دیا جائے۔ لیکن پھپھی جان کس کے ساتھ آئیں گی؟ مہجبین نے پوچھا۔ ابا جان کے ساتھ۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ جھینپ گئیں۔ میں بھلا کیا سوچوں گی؟ پھپھی جان کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ زوفی شاہ کی گہری سوچ میں گم تھی۔ ارے کیسے بھی آیا تو، وہ بے نیازی سے بولا۔ مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ آپ دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ جو کھچڑی آپ دونوں نے مل کر پکائی ہے، اس کی سب کو خبر ہے۔ وہ بولی۔ پھپھی جان اور اماں ہم سے ڈبل عمر گزار چکی ہیں اس دنیا میں۔ اماں تو کئی بار مجھ سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہیں۔ کیا بات؟ زوفی شاہ متجسس ہوئی۔ یہی کہ آذر اور زوفی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر نگار کا ارادہ بھی لگتا ہے زوفی کو مانگنے کا، کہہ رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی ابا کو۔ مہجبین نے دونوں کے اماں کے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ بس تو پھر ہاتھ ملاؤ۔ آذر نے زوفی شاہ کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھا مہجبین بھابھی، کتنی بدتمیز لڑکی ہے، وہ بھنایا۔
सोच लो, सारी उम्र यही बदतमीजियाँ सहोगे। अभी भी वक्त है, गौर होश कर लो। चलें कोई बात नहीं, जैसे आसम भाई आपको सहेंगे ऐसे मैं भी। पिटोगे आज़र? वो हंसने लगी। वैसे मुझे तो मज़ा तब आएगा जब अम्मा जूफ़ी को तुमसे पर्दा कराएंगी। नामुमकिन, इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मुमानी जान से खुद बात कर लूँगा इस सिलसिले में। अरे हम जीदार लोग हैं, कोई आसम भाई की तरह थोड़ी हैं कि मैदान छोड़कर भाग लें। हाँ हाँ, देखूंगी तुम्हारी जीदारी भी। वो हंसी। यूं जो बैठ कर पढ़ पढ़ बातें बिगा रहे हो ना, बोलती बंद कर देंगी अम्मा और पुप्पी जान। वो बैठा हंसता रहा, फिक्रे उछालता रहा। रात रात ने अपने पैर फैलाए ही थे जब पुप्पी जान और पुप्पा मिठाई के डब्बे के साथ आ गए। अच्छा तो नवाबजादा यहाँ विराजमान है। पुप्पी ने इसे देखकर हैरत से आंखें फैलाई। हजम ना हो सकी होगी खुशी तुझसे। कहाँ अम्मी? वो डिठाई से हंसा। पेट में दर्द कर दिया, दौड़ा आया यहाँ। बावर्ची खाने में बैठी जूफिशां भी हंसने लगी। घर की बात थी जिसका सबको ही इल्म पहले से ही था। ना पुप्पी जान ने किसी हास अंदाज से बात छेड़ी, ना ही अम्मा ने कुछ कहा। सब हुश दिली से हंसते मुस्कुराते बातें करते रहे। महजबीन और आसिम की शादी की तारीख पहले ही 6 माह बाद की रखी जा चुकी थी। अम्मा और पुप्पी इसी की तैयारियों में बातें करती रहीं। अब्बा और पुप्पा सियासत की जानब निकल गए। वो इत्मीनान से बावर्ची खाने में चला आया। लड़कियों, क्या पका रही हो ससुराली रिश्तेदारों के लिए? इसने दरवाजे में खड़े होकर दरियाफ्त किया। ससुराली रिश्तेदार होंगे तुम्हारे? महजबीन चिड़ी। हमारे तो पुप्पी और पुप्पा जान हैं। वाह भाई, हमारी भाभी तो बड़ी डिप्लोमेटिक हैं। वो खुश दिली से हंसा। देखा जूफी तुमने? जूफी शाह खामोशी से रोटियां पकाती रही। आजर इसे सबके सामने जूफी और अकेले में हमेशा उजाला कहकर पुकारता था। न जाने कौन सा कंप्यूटर फिट था इसमें जो मौका की मुनासबत से वो बिल्कुल सही नाम लिया करता। बेसाहता और लाशोरी तौर पर भी इसने अकेले में जूफी शाह को कभी जूफी या जूफी शाह न कहा था। हमेशा ही उजाला कहा करता था। ये नाम इसने जूफी शाह को खुद ही दिया था। तुम्हें देखकर सूरज की सुनहरी और चांद की रुपहली रोशनी का ख्याल आता है, जैसे तुम्हारा वजूद किरणों से मिलकर बना है। तुम्हें देखने से मेरी आंखों में रोशनियां सी भर जाती हैं, मेरे इर्द गिर्द उजाले बिखर जाते हैं। मैं तुम्हें उजाला कहा करूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? इसने बहारों की एक बड़ी खूबसूरत सी शाम में इससे पूछा था, और सर झुकाकर हंसती। वो शाम, इसकी परछाइयाँ आज भी जूफी शाह की खूबसूरत आंखों में मौजूद थीं। क्या सोचने लगी कज़न? इसने दरवाज़ा बजाया। कुछ नहीं, वो चौंक कर रोटियां दस्तरखान में लपेटने लगी। खाना सब ने मिलकर खाया। जूफी शाह को शुबा था कि अब शायद अम्मा इसे आज़र से ज़रा कम मिलजुल के लिए कहेंगी, लेकिन उन्होंने जूफी शाह के सब के साथ मिलकर खाना खाने पर एतराज़ किया और ना ही आज़र से नोक झोंक करने पर। हालांकि महजबीन को आसम के सामने ना आने की हिदायत अम्मा ने इस वक्त कर दी थी जब इन्हें पुप्पी जान की इरादों का इल्म हुआ था। जाते वक्त उन्होंने जूफी शाह की पेशानी चूम कर इसके हाथ में कुछ नोट थमा दिए। ये क्या है पुप्पी? वो जज्बज हुई। शगुन है बेटी, खुदा तुम दोनों का साथ मुबारक करे। खैर व आफियत के साथ मेरी बेटियां मेरे घर पहुंचे। जूफी शाह ने चोरी चोरी आज़र को देखा। वो बड़ी शान से मुस्कुरा रहा था। जल्दी से पलट कर वो अंदर आ गई। कमरे की खिड़कियां खोलकर बाहर गली में झांकने लगी। रात इसे बड़ी खुशगवार, बड़ी हसीन मालूम हो रही थी। दिल की तमाम कलियां एक साथ खिल रही थीं। तो मोहतरमा अब तक ख्यालों में गुम है। महजबीन तमाम काम निपटा कर अंदर आई तो इसे इस तरह गुमसुम बैठा देखकर शरारत से बोली। नहीं, वो चौंक गई। मैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रही थी। इसे सबसे पहले यही बात सूझी, सो कह दी, ये कि कल आज़र से वही मुलाकात होगी। आपा, इसने जैसे सरजनिश की। आप भी यही सोचती हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो जल्दी से माजरत करने लगी। जूफी शाह मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी।